बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी इंतज़ामिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत एफर्ट्स करना पड़ी, लेकिन इसमें पहले दिन से लेके आज तक सर फहरिस्त है सखर की इंतज़ामिया। सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ कि जो लोग पहले दिन से लेके आज तक अपने मजबूत आसाब के साथ इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जंग ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपनी लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, बल्कि उनको आने वाली जो उनकी मुश्किलात हैं उनसे आगाही देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जहां पर बचाना मकसूद था वहां पर उनके लिए वो तमाम इंतजामात करना कि वो जो लोग शिकार हो चुके हैं उनको तो बचाना मकसूद था, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों को बचाना कि जो अभी इसका शिकार नहीं हुए थे, तो वो तमाम इंतजामात करना वहाँ की मैनेजमेंट के लिए, वहाँ की इंतजामिया के लिए, वहाँ के अफसरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसमें कोई शक नहीं है कि सखर इंतजामिया ने इंतहाई खूबसूरती के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज को निभाया। मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी सखर के जो कमिश्नर हैं शफीक अहमद महसर साहब। मैं सल्यूट पेश करती हूँ उनको, उनकी एफर्ट्स को। और आज मैं मजबूर हो गई ये प्रोग्राम खास तौर पर सखर को और उनकी इंतजामिया को डेडिकेट करने के लिए कि उन्होंने एक एग्जाम्पलरी रोल प्ले किया है बाकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए, कि अगर आप हिम्मत से काम लें, अगर आपके अंदर जज्बा मौजूद हो अपनी आवाम की खदमत करने का, तो फिर आप किसी भी मुसीबत से घबराते नहीं है, फिर आप कुछ भी कर जाते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई सैलाब की सूरत हो, चाहे वो कोई आंधी हो या तूफान हो। और ऐसा ही सखर की इंतजामिया ने करके दिखाया। मैं यहाँ आपको बताती चलूं कि वहां पर उस क्वारंटाइन सेंटर में तकरीबन जो ईरान से जायरीन आए थे उसमें से 273 से ऊपर जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर जा चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहाँ की मैनेजमेंट के लिए। और इसमें खास बात मैं आपको ये बताती चलूं कि वहाँ के जो ये सारे पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनके टेस्ट तकरीबन 5 से 6 मरतबा, यानी एक शख्स का जो टेस्ट है वो 5 से 6 मरतबा रिपीट किया गया, जब तक ये पूरी तसल्ली ना कर ली गई कि अब उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। फिर उनको उनके घरों में वापस भिजवाया गया। और उसमें खुशी की बात यह है कि अब सिर्फ उनमें से 6 लोग बचे हैं जो कि अभी वहां पर जेरे इलाज हैं। और इसमें इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि वहां पर किसी एक शख्स की भी जो डेथ है वो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मैनेजमेंट कितने इफेक्टिव अंदाज में काम कर रही है, और वहां पर जो लोगों को सहूलियात दी जा रही है वो किस हद तक मुअस्सर है और किस तरह लोगों की देखभाल की जा रही है। और इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर में मरीज थोड़े क्रिटिकल सिचुएशन में अगर होते हैं तो फिर उनको वहां पर जो सखर में और गंबट में जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर फिर उनको ले जाया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी प्रॉपर तरीके से उनका उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो तमाम जरूरी इकदाम किए जाते हैं जो उनको सेहतयाब करने के लिए जरूरी है। इसी तरह से फिर कुछ लोग जो तबलीगी जमात वाले कुछ लोग जो वहां पर पहुंचे जो पॉजिटिव हैं और जिनका अभी ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है, और उनको तमाम वो बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि जैसे ही वो सेहतयाब हों तो फिर उनको उनके घरों तक वापस पहुंचाया जाए। तो इसी तरह से वहां पर जो मुख्तलिफ लोग आते रहे, जो उनके फिर प्रॉपर टेस्ट किए जाते रहे, और उनमें से जो पॉजिटिव होते थे उनको प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर्स में रख के उनका इलाज किया जाता था। खुशकिस्मती से हमारे साथ जो कमिश्नर सखर हैं वो मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम उनसे थोड़ी सी राय लें कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, उनको किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर तो मेरी उनसे बात हो जाती है तो मैं चाहूंगी कि जरूर आप भी उनसे उनकी गुफ्तगू को सुन सकें, क्योंकि उनकी एफर्ट्स नो डाउट जब तक जो मैनेजमेंट होती है वो अपने आसाब को जो है वो स्ट्रेंथन ना करे, उसके साथ मजबूती के साथ वो लोगों की मदद के लिए आगे ना बढ़े, तो तब तक जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करना मुमकिन नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मेहरबानी, आप ठीक है?
سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے سکھر کے جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں وہاں پر اتنے رسپانسبلٹی سے کام کیا، اور کافی زیادہ جو پازیٹیو افیکٹڈ لوگ تھے وہ وہاں سے صحت یاب ہو کے واپس جا چکے ہیں. تو میں پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے تہہ دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ایسی جو کرٹیکل سچویشن ہے اس میں آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں چیزوں کو مینیج کیا، اور اس کا آپ نے ایک ایگزامپلری رول پلے کیا. تو تھینک یو ویری مچ فرام آل آف اس. اور ابھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی وہاں پر سکھر میں کیا سچویشن ہے؟ ابھی صورتحال بہت بہتر ہے. شروع میں جو ہمارے پاس زائرین تھے اس کی تفصیل آپ کے پاس یقیناً ہوگی. جی جی. تو اس میں تمام تر زائرین جو تھے جو ایران سے آئے تھے افغان بارڈر سے، وہ تقریباً تمام وہ کیور ہو گئے ہیں. اس میں سے 300 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ جو پازیٹیو تھے وہ نیگیٹو ہو گئے ہیں. پراپرلی ان کو کیور کیا گیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 6.25 ون لیڈی اینڈ 5 پرسنس وہ جو ہے نا ابھی ہمارے پاس کوارنٹائن میں موجود ہیں، جن کے ٹیسٹ آج آیا چاہتے ہیں اور وہ بھی کل تک وہ فارغ ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جتنی بھی تعداد تھی زائرین کی وہ سب کے سب کل تک ان شاء اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے. اور یہاں پر یہ بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو لوگ تھے وہ پراپرلی ان کو مینیج کیا گیا، ان کے چیک اپس ہوئے، ان کے پراپر ٹیسٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوئی، کوئی بھی ان سب میں سے کوئی بھی ویٹ پہ نہیں گیا، اور کوئی بھی کمپلیکیشن زیادہ جو کمپلیکیشن نہیں ہوئی. ماشاء اللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ اللہ پاک کی خاص رحمت رہی ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی جو ڈیتھ ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت میں کہوں گی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے. سر آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ابھی وہاں پر لاک ڈاؤن کی کیا سچویشن ہے؟ لاک ڈاؤن اصل میں اوورآل صورتحال بہتر ہے. یہاں پر ہوم ڈپارٹمنٹ نے مختلف نوٹیفکیشن نکالے ہیں جس میں کچھ جو سروسز ہیں اور کچھ جو بزنس ہیں، ٹریڈس ہیں، ان کو انہوں نے الاؤ کیا ہے جو ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں کچھ انڈسٹریز ہیں، کچھ شاپس ہیں، اور کچھ جو پہلے جن کو مکمل طور پہ پابندی تھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اسٹرکٹلی یہ انسٹرکشن ہیں کہ وہ تمام تر پروٹوکول آبزرو کریں گے، جس میں سینیٹیشن اور کلیننیس ہے اور ہائیجین ہے، اور مختلف قسم کے جو اس کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے آبزرو کرنا ہے. اس کے بعد وہ اپنے بزنس رن کریں گے. تو اوورآل یہاں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال ٹھیک ہے، سخت ہے، اور باقاعدہ پولیس کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی باقاعدہ پیٹرولنگ ہے، اور خاص طور پہ 5 بجے کے بعد تو بہت ہی یہاں پر سختی ہوتی ہے. صحیح. اچھا، آپ نے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایفرٹ کی ہے، آپ کی پوری ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ کو بھی کچھ پرابلمس فیس کرنا پڑی ہوں گی. تو وہ کون سی پرابلمس تھی جن کی وجہ سے جو آپ کے لیے ہنڈرنس بنی یا آپ کے لیے پرابلمٹک رہی وہ باتیں؟ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو جیسے اس کو کہتے ہیں ناول ہے، کووڈ-19 ناول ہے، تو سچویشن بھی بالکل ناول ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ اس قسم کی سچویشن پہلے کبھی ہم نے فیس نہیں کی. ایمرجنسی تو ہمارے پارٹ آف اوور جاب وی ہیو بین ڈوئنگ، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال کبھی نہیں ہے. اور اس طرح کا موقع ہم نے بہت سارے ایسوسیشن کو اس طرح کی لینڈ اگر سچویشن ڈیل کرتے رہے، لیکن اس طرح کا موقع کبھی ہمیں زندگی میں کبھی سامنے نہیں آیا. تو بہت ساری پرابلمس تھی. جب زائرین وہاں سے تمکان سے آئے تو وہاں پر جو صورتحال تھی اس میں جو ان کے اوپر ذہنی جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، اور بہت ایگریسو تھے، اور بالکل لڑنے پہ ہر وقت تلے ہوئے ہوتے تھے، اور بہت ہی ڈیفیکلٹ کراؤڈ جس کو کہیں، تو ان کو مینیج کرنا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو بعض اوقات وہ اصل میں کوارنٹائن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیپریٹ لوگ رہیں، ڈسٹینسنگ ہو، بنیادی اس کا مقصد یہ ہے، اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑا علاج ہے. اور جب لوگ آپ کی بات کا مانیں اور باہر کمروں سے نکل آئیں
اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایجوکیٹ کریں تو یہ سچویشن بڑی بھی تکلیف رہتی ہے. لیکن اللہ کرم سے ہم نے فیس کیا, ان کو نیگوشیٹ کیا, ان سے نیگوشیٹ کیا, ان کو انگیج کیا. تو یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا جو مشکل تھا. اس کے علاوہ ان کی جو فوڈ کا بڑا مسئلہ تھا, اتنی بڑی تعداد 1200 1400 مختلف متواتر جو تبدیل ہوتا رہا, تعداد جو زیادہ تھی کبھی کم تھی, تو اتنے سارے لوگوں کو یک وقت کھانا کھلانا, ان کی سینیٹیشن, ان کا میڈیکل چیک اپ, ان کی اور ضروریات زندگی جو ہیں, ان کو نیسیسٹیز, موبائل کارڈ چاہیے تھے, بہت ساری چیزیں تھیں. تو یہ سارا ایک بہت بڑی مینجمنٹ تھی جس میں یقیناً یہ بالکل مختلف قسم کا کام تھا جو ہم نے پہلی دفعہ کیا, وہ اللہ کرم سے بخوبی ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سی ایم ہیں آپ کے مراد علی شاہ صاحب, ان کا کیا رول رہا, کس حد تک وہ سپورٹیو رہے, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں سندھ سے مراد علی شاہ صاحب, ان کا جو کام ہے وہ ریمارکیبل ہے. وہ انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, تو بہت زبردست انہوں نے پروونشل جو ہمارے پروونس کے لیے بہت زبردست کام کیا ہے. اور یہ جتنی بھی ایفرٹس ہیں یہ ان کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے لیڈنگ رول پلے کیا. ہمیں کسی بھی مرحلے پہ کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے لاجسٹکس ہوں, چاہے ٹیسٹنگ کٹس ہوں. اسپیشلی یہاں پر جو ہمیں یہاں پہ پرابلم آ رہی تھی کہ اتنی بڑی تعداد کے لیے, کیونکہ اب صورتحال ٹیسٹنگ کٹس کی اور وی ٹی ایم جو میڈیا ہوتا ہے جس میں رکھتے ہوتے ہیں سیمپلس کو, اب صورتحال بہتر ہو گئی, سپلائی آنا شروع ہو گئی. لیکن 1 مہینہ پہلے صورتحال بہت خراب تھی. تو اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے اور ہمارے لیے ٹیسٹ کٹس کا بندوبست کیا, اور ہر لحاظ سے آتے ہیں, فائنینشلی اور مورلی اور لاجسٹیکلی بہت سپورٹ کی. اور میرے خیال میں یہ ان کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے کرم سے یہاں پر کامیاب ہوئے. یس, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایک ایگزامپلری رول پلے کیا ہے. سر میں چاہوں گی کہ اینڈ پہ آپ اپنے لوگوں کو ایک میسج دیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں, جو آپ کے دل کی آواز ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے روٹین کو لے کے چلیں, اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ لوگ بہت مایوس ہو چکے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہماری زندگیاں جو ہیں وہ رک گئی ہیں, ٹھہر گئی ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں لوگوں سے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ میرے خیال میں انسان ذات جو ہے ہیومن ہسٹری جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے, وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا. تو لیکن یہ کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کے زندگی میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, تو ان کو بردباری سے کام لینا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے, اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, نفسیاتی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات ہے جو اس کا علاج بھی ہے وہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, سماجی فاصلے رکھیں. یہ اس کا علاج ہے, اور اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. اس میں یہ بھی کہوں گا کہ جب تک دیکھیے نا, اگر کوئی ایسا سمپٹم ہو جاتا ہے, افیکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو مینجمنٹ ہے بہت ہی مشکل ہے. نارملی اس میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ان کی تعداد جو ہے نا زیادہ ہے, اچھی ہے تعداد. اس طرح سے ڈیتھ ریشو اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بعد میں مینیج کرنا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونٹیو میجر خود لیں گے, خود گھروں میں رہیں, اپنے بچوں کو تلقین کریں گے وہ گھروں میں رہیں, اپنے رشتے داروں کو اوائڈ کرے, وزٹ کرنا اوائڈ کرے. جب باہر لوگ جاتے ہیں تو شاپنگ ایریاز میں جاتے ہیں تو ڈسٹینسنگ رکھیں, کیوں میں کھڑے ہو جائیں, ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں. مطلب یہ کہ جو پروٹوکول ہے نا, یہ اس بیماری کے مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ پروٹوکول سے آپریٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مصیبت سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ. سر بہت شکریہ, ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی صحت دے, اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اسی ہمت کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ کام کرتی رہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ. جی تو ناظرین, آپ نے باتیں سنی ہمارے آنریبل جو کمشنر ہیں سکھر کے, ان کی ایفرٹس آپ نے سنی کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور میں بھی جو ہے وہ کریڈٹ دینا چاہوں گی سندھ کے چیف منسٹر
جو سید مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کے رول کو کہ انہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ صحیح ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں بھی 2-3 دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ وہ سکھر میں گئے ہوئے تھے اور کوئی پروٹوکول نہیں تھا ان کے ساتھ, جسٹ 3 گاڑیاں تھیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر اس کو فالو کرنے کے لیے کہا کہ انہیں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. تمام پروٹوکول کی گاڑیاں انہوں نے واپس بھیج دی. تو جب لیڈر کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ انفیوز کرتی جاتی ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی مثال آپ نے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سکھر کے کمشنر ہیں شفیق احمد میسر صاحب, ان کی صورت میں دیکھی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. ڈھیر دعائیں جو ہیں وہ ہم سب کی طرف سے ہماری تمام انتظامیہ کے لیے, ہماری فورسز کے لیے جو کہ ہمارے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.